अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो आज हमारा नॉवल सब्ज़ पत्थर बाय आमना सलीम खान की एपिसोड 8 है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दो, मैं अयान को बता दूंगी। अभी वो रेस्ट कर रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती। अलीज़ा दरवाजे पर किसी रुकावट की तरह इसका रास्ता रोके खड़ी थी। नहीं, मैं अयान से ही बात करूंगी। पीछे हटो तुम। नूर अलीज़े को साइड पर धक्का देकर अंदर चली गई। बदतमीज, जाहिल माँ की जाहिल बेटी। अलीज़े को शदीद गुस्सा आया। नूर के पीछे अलीज़े भी वापस रूम में आई। अयान ने सवालिया नजरों से दोनों को देखा। अयान जी, मुझे आपसे बात करनी है। नूर ने संजीदा अंदाज में कहा। बोलो, सुन रहा हूँ। अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। इसके सामने नहीं, इसको बाहर भेजो पहले। नूर ने संजीदा अंदाज में कहा। अयान को पता था नूर कोई फजूल बात ही करेगी, और वो भी नहीं चाहता था कि अलीज़े नूर की कोई फजूल बात सुने। अयान ने अलीज़े की तरफ देखा। मेरे ख्याल से अलीज़े तुम्हें कुछ काम करने थे, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। अलीज़े ने दिल में सोचा, क्या मतलब, ये मुझे कमरे से जाने का कह रहा है? अलीज़े ने घूरते हुए अयान को देखा। बाद में कर लूंगी काम, मुझे भी जानना है ये क्या बात करना चाहती है। अलीज़े ने गुस्से से नूर की तरफ देखते हुए कहा। अयान एक ठंडी आग भर कर रह गया। नूर ने भी मुंह बनाते हुए अलीज़े की तरफ देखा। करो बात, खामोश क्यों हो? अलीज़े ने नूर से कहा। मैं तुम्हारे सामने बात नहीं करूंगी, नूर ने दो टोक अंदाज में कहा। अलीज़े जाओ बाहर। अब की बार अयान ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। अचानक अहान की सच में रोने की आवाज भी आना शुरू हो गई। अब अलीज़े का जाना मजबूरी बन गया था। वो गुस्से से वहां से चली गई। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुमने कोई भी फजूल बात की या माजी के मुतल्लिक कोई भी गलत बात अलीज़े को बताई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अयान ने दो टोक अंदाज में नूर को वार्निंग दी। अयान जी, मोरे यानी कि फुफ्फो को मना करें। वो मेरी जबरदस्ती शादी मेरे कजन से करवाना चाहती हैं। वो अच्छे इंसान नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन से आपसे मोहब्बत करती आई हूँ। कैसे किसी और से शादी कर लूं? नूर रोते हुए बोल रही थी। नूर, अपनी बकवास बंद करो। आप आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? अपनी बकवास बंद करो। अयान की आवाज में दम पर लहजा इंतहाई सख्त था। चुप करके जहां शादी हो रही है कर लो, वरना ड्राइवर के साथ तुम्हारा निकाह कर दूंगा और कोई भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। अयान जी, आप बहुत जालिम हैं। नूर की आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम, मैं और अलीजे तुम में और अलीजे में पता है क्या फर्क है? वो लड़की अपनी इज्जत पर मोहब्बत को कुर्बान कर देती है। इसे इसकी इज्जत ने नफ्स मोहब्बत से ज्यादा अजीज है। तुम जैसी लड़कियां मोहब्बत की खातिर जिना भी करने को तैयार हो जाती हैं। अपनी इज्जत को अपने हाथों से दागदार करती हो। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता था, और तुमने क्या क्या किया? आधी आधी रातों को मेरे कमरे में आती रही। अयान दुख से बोल रहा था। मोहब्बत और जंग में अयान जी सब जायज है। अलीजे को आपसे मोहब्बत नहीं है, पर मुझे आपसे इश्क है, और इश्क हमें हमेशा रुसवा करता है, और मुझे अब रुसवा होने का भी डर नहीं। अयान हैरत से नूर की तरफ देख रहा था। इसके साथ ही नूर ने अपना दुपट्टा नीचे जमीन पर फेंका, अपनी कमीज की बाजू फाड़ दी और शोर मचाना शुरू कर दिया। मोरे, मोरे, बचाओ, नूर पागल हो गई हो। इसकी इस हरकत से अयान भी घबरा गया। इसने नीचे झुककर जमीन से इसका दुपट्टा पकड़ा। अलीजे और मोरे एक साथ रूम में आई। पुप्पो भी भाग कर आई। मोरे, मैं लूट गई। नूर भाग कर अपनी माँ के गले से लग गई। अयान जी ने मेरी इज्जत लूट ली, नूर ने रोते हुए बोल रही थी। नूर का दुपट्टा अयान के हाथ में था। मोरे, झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, अयान ने अपना दिफा में कहा। अयान नूर को थप्पड़ मारने के लिए आगे हुआ। झूठी औरत। अलीजे नूर के आगे आ गई। अयान का हाथ अलीजे को देखकर वहीं थम गया। वो अलीजे की वीरान आंखों में देख रहा था। खबरदार, जो इसको हाथ भी लगाया तो। अलीजे ने अयान को सख्त लहजे में कहा। अयान ने अलीजे को दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा। अलीजे, अलीजे, क्या तुमने भी यकीन कर लिया? मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा यकीन करो अलीजे। मोरे, मोरे, आप तो मेरा यकीन करें। अयान मुसलसल अपनी सफाई दे रहा था, पर दुपट्टा पकड़कर वो सबकी नजरों में मुजरिम बन गया था। उसने दुपट्टा नूर को देने के लिए पकड़ा था। कौन करेगा मेरी बच्ची से शादी? मैं मर क्यों नहीं गई ये सब देखने से पहले? हाय, ये सब क्या हो गया? अयान, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। पुप्पा मुसलसल रोते रोते हुए बोल रही थी। मोरे खामोश खड़ी थी। इनको अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। वो तो देख रही थी ये माँ बेटी इतना कैसे गिर सकते हैं। पुप्पो, आप रोना बंद करें। अभी आपको पता चल जाएगा कि नूर से शादी कौन करेगा। अयान ने नूर की तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अयान ये कहते हुए रूम से बाहर चला गया। सब समझ रहे थे कि अयान खुद निकाह करने लगा है। अलीजे अहान को लेकर रूम में बंद हो गई।
اس نے کمرہ اندر سے لاک کیا تھا اور مسلسل رو رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کیوں مجھے کمرے سے نکال رہا تھا۔ علیزہ بہت زیادہ بدگمان ہو گئی تھی۔ شبنم بیٹا، اتنی تیزی سے نہیں بھاگو، گر جاؤ گی۔ نہیں گرتی ماما، شبنم نے معصوم سی آواز میں کہا۔ شبنم 4 سال کی بچی ہے۔ وہ اور اس کی ماما گاؤں آئے تھے۔ شبنم کی ماما ایک ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ لگائے تھے۔ گاؤں کے بیمار لوگوں کا فری چیک اپ ہو رہا تھا اور ان کو ادویات دی جا رہی تھی۔ شفق اور شبنم دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی۔ یونیورسٹی سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بن رہے تھے وہ بھی ساتھ چیک اپ کروانے آئے تھے۔ ڈاکٹر زمرد، کیسا کام جا رہا ہے؟ شفق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہی جا رہا ہے۔ زمرد نے بریک لیا تھا۔ وہ لوگ صبح سے کیمپ لگا کر بیٹھے تھے۔ شبنم بہت انجوائے کر رہی تھی۔ شفق نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی دیکھ رہا ہوں، زمرد نے نارمل انداز میں کہا۔ اچانک زمرد کے فون پر کسی کی کال آئی۔ وہ کال اٹھانے کے لیے ایک طرف چلا گیا۔ ہیلو زمرد، مولوی کو لے کر حویلی آؤ، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پر سر میں تو کیمپ، زمرد ابھی بول ہی رہا تھا کہ ایان نے اس کی بات کاٹی۔ جتنا بولا ہے بس اتنا کرو۔ جی بہتر صاحب، زمرد نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمرد حویلی کے باہر موجود تھا۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ اپنی بائک پر آیا تھا۔ زمرد ایان کا ڈرائیور تھا، پر وہ ساتھ میں پڑھ بھی رہا تھا۔ اس کا پڑھائی کا خرچہ ایان نے اٹھایا تھا۔ وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا۔ پھپھو، آپ نے ابھی بولا نا کہ کوئی بھی آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر بھی دیکھیں، زمرد تیار ہے، یہ کرے گا شادی۔ پھپھو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی ایان خود کرے گا۔ کچھ لڑکیوں کو عزت راس نہیں آتی۔ نور کا پہلے بھی بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ نور نے اپنے ہاتھوں سب خراب کر دیا۔ ایان کا فیصلہ گاؤں کے سردار کا فیصلہ تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو ماننا تھا۔ نور نکاح کرنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ نور کا نکاح زمرد سے ہو گیا۔ ایان نے رخصتی بھی ساتھ ہی کروا دی۔ مورے کو پتا تھا ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تو نور کی بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ پر ایان کو زیادہ دکھ علیزے کے رویے سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد ایان گھر سے باہر چلا گیا۔ مورے نے علیزے کا دروازہ نوک کیا۔ علیزے بچہ، دروازہ کھولو۔ علیزے نے تب سے مسلسل رو رہی تھی۔ نور کو پتا تھا کوئی اور اس کی بات پر یقین کرے نہ کرے، علیزہ ضرور کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک انسان جب ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اپنے باقی کاموں کو سائڈ پر رکھ کر صرف اپنا سارا فوکس اپنے پروجیکٹ پر رکھتا ہے۔ اس قدر محنت اور شفقت کے بعد بھی جب اس کا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا، اس کے حصے میں نقصان آتا ہے، اسے اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے، آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، دل خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو صبر کی تلقین دینا بہت آسان ہوتا ہے، پر جس کا نقصان ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ 1 سال، 2 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے جس نے اس میں ایک ایک منٹ محنت کر کے گزارا ہو، اور جب وہ اس کا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا دل کرتا ہے ہر چیز کو آگ لگا دے۔ اگر وہ اپنے سامنے کسی کو کامیاب ہوتا دیکھے گا تو اسے حسد اور جلن محسوس ہوگی۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ آج ایان کا حال بھی اس پروجیکٹ والے انسان جیسا تھا جس کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہو، اسے اپنے 1 2 سال کی محنت ضائع ہوتی محسوس ہوئی ہو۔ ایان نے علیزے سے اتنی محبت کی، پر علیزے کو ایان پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے عرصے میں اپنی بیوی کا اعتماد ہی نہیں جیت سکا۔ علیزے کی آنکھوں میں آج بھی وہی ویرانی تھی جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے جب پریمل ایان کے روم سے نیچے آ رہی تھی۔ وہی ویرانی آج بھی علیزے کی آنکھوں میں تھی۔ ایان نے علیزے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس دن علیزے کی خاطر میلے میں اپنے ہی گاؤں والوں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ بدلے میں علیزے نے اسے کیا دیا؟ علیزے کو چاہیے تھا وہ خود نور کے منہ پر تھپڑ مارتی اور سب کو بتاتی میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ پر وہ کیوں ایسے کرتی؟ وہ ٹہری، روایتی شکی مزاج عورت جس نے جو دیکھا اس پر یقین کر لیا۔ آج ایان کو اپنی 2 سال کی محبت اور محنت پانی میں جاتی محسوس ہوئی۔ 10 دن بھی اگر انسان کسی کے ساتھ رہے تو اس کی فطرت کا پتہ چل جاتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ نے ایک خاص صلاحیت رکھی ہے، اسے اچھے اور برے مرد کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیا علیزے کو نہیں معلوم؟ ایان صرف اس کے لیے پاگل ہے۔ اس نے کہا بھی تھا اگر کسی اور کی طرف دیکھو تو کافر کہلاؤں۔ کیا اتنا بول دینا کافی نہیں تھا؟ ایان نے کتابوں میں پڑھا تھا محبوب ظالم ہوتا ہے، پر اتنا ظالم ہوتا ہے یہ اس کے گمان میں نہیں تھا۔ جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے۔ ایان کو اپنی محبت پر اعتماد تھا، کچھ بھی ہو جائے علیزے اس کے ساتھ دے گی۔ آج علیزے نے سچ میں ایان کو منہ کے بل گرا دیا تھا۔ اب شاید دوبارہ وہ کبھی نہ اٹھ سکے۔ ایان صرف خود کا سوچ رہا تھا، وہ کیوں خود کو علیزے کی جگہ نہیں رکھ کر سوچ رہا تھا؟ ہم ہمیشہ تصویر کا ایک رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر اس منظر کو بدل دیا جائے تو کیا ایان علیزے پر بھروسہ کرتا؟ ہرگز نہیں۔
ایان خود کو علیزے کی جگہ رکھ کر نہیں سوچ رہا تھا۔ نور کا پھٹا ہوا قمیص کا بازو، ایان کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ، ایان کا خود علیزے کو کمرے سے باہر بھیجنا، یہ ساری باتیں ایان کو مجرم بنا رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے، بس ہم لوگ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ خود کو ایک بار سامنے والے کی جگہ رکھ کر سوچا کریں۔ علیزے نے دروازہ کھولا، مورے اندر آئے۔ بیٹا، کیوں خود کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو؟ مورے نے علیزے کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ علیزے جو اب جواب میں خاموش رہی۔ آہان بھی مسلسل رو رہا تھا۔ آج وہ علیزے سے چپ نہیں ہو رہا تھا۔ مورے نے پیار سے آہان کو پکڑا، ان کی گود میں جاتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا، مجھے میرے بچے اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ ایان اسے کر ہی نہیں سکتا، مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ اس کی ماں ہیں، آپ اس کی سائڈ ہی لیں گی نا؟ علیزے نے بے رخی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایان اتنے سال اس حویلی میں رہا ہے، اس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمیشہ دونوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھا۔ جب سے وہ جوان ہوئی ہیں، ایان نے حویلی آنا کم کر دیا ہے۔ زرگونا پھوپھو کے شوہر کو مرے 13 سال ہونے والے ہیں، اور زرگونا کو اس حویلی آئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ اگر ایان نے ایسا ویسا کچھ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتا۔ کیا اس کے پاس موقع نہیں تھا؟ کئی بار وہ راتوں کو چھپ کر ایان کے کمرے میں گئی ہیں۔ مورے مسلسل بول رہی تھی۔ کیا مطلب مورے؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ آخری بات پر علیزے کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بیٹا، جس رات ایان کی پھپھو نے تمہیں سرونٹ کوارٹرز والی سزا دی تھی، اس رات ایان گھر نہیں آ رہا تھا، کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے فکر ہو رہی تھی، میں نے ایان کو فون کیا، وہ فارم ہاؤس میں تھا، تب اس نے مجھے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہر چیز سے آگاہ کیا۔ اس نے نور کو دوپٹہ گرنے کا بہانہ بنا کر سزا دی تھی، اصل وجہ تو کچھ اور تھی، وہ اپنی حد سے بڑھ رہی تھی۔ علیزے حیرت اور افسوس سے سب سن رہی تھی۔ وہ لڑکی اتنا کیسے گر سکتی ہے؟ علیزے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر اسے نور پسند ہوتی یا اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا تو تب ہی بنا سکتا تھا، تب تو وہ تھا بھی غیر شادی شدہ۔ اس عمر میں تو ارمان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے بولا بیٹا دوسری شادی کر لو۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، تب تم مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، ایان کی پھپھو مسلسل تمہارے خلاف باتیں کرتی تھی، پر میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی اور ایان کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ علیزے خاموشی سے مورے کو سن رہی تھی۔ ماضی ایان مورے کے کمرے میں آیا۔ کیسی ہے مورے؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ارے میری پیاری مورے، کیا ہوا ہے؟ ایان نے پیار سے پوچھا۔ تمہاری بیوی بہت عجیب ہے، اسے بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، سارا دن کمرے میں رہتی ہے یا پھر شہر رہتی ہے، اپنی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہی۔ مورے پھپھو کی زبان بول رہی تھی۔ ایان خاموشی سے ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا دوسری شادی کر لو، تمہیں ایک میچور سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہے، علیزے کو وہاں شہر والے گھر رکھو اور نور سے نکاح۔ مورے بھی بول رہی تھی، ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ایان نے ان کی بات کاٹی۔ بس مورے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں نور مجھے بالکل نہیں پسند۔ مورے، جب سے میں نے علیزے کو اپنے نکاح میں لیا ہے تب سے ہر لڑکی کو بہن سمجھتا ہوں، ہر لڑکی کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ جب ایک انسان دل کی سلطنت پر قدم رکھتا ہے تو پھر ساری زندگی وہی حکومت کرتا ہے۔ وہ لڑکی جس کو آپ میں غیر ذمہ دار بول رہی ہیں، امیچور غیر ذمہ دار بول رہی ہیں، وہ یہاں، ایان نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھی، یہاں میرے دل پر حکومت کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کا گمان کرنا بھی شرک لگتا ہے۔ مورے، میرے دل کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کسی کے لیے نہیں کھلیں گے۔ آپ اب مجھ سے دوبارہ دوسری شادی کی بات نہیں کریں گی، عمر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گی۔ ایان سنجیدہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور اگلے کچھ دن تک وہ مجھ سے ناراض رہا۔ مورے اب مسکراتے ہوئے علیزہ کو سب بتا رہی تھی۔ علیزہ ابھی بھی حیرت سے سب سن رہی تھی۔ بیٹا، بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے، تم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہوگا، بے گناہ پر تہمت لگ سکتی ہے، بلا جرم سزا ہو سکتا ہے نور نے وہ سب جان بوجھ کر کیا ہو۔ میں مورے پیار سے علیزے کو سمجھا رہی تھی۔ مورے، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، پر اب یہ باتیں کسی کام کی نہیں، وہ نور سے نکاح کرنے والا ہے۔ علیزے نے افسردہ سے لہجے میں دکھ سے کہا۔ تمہیں کس نے بولا کہ وہ نور سے نکاح کرنے لگا ہے؟ مورے نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے آگے سنا نہیں؟ اس نے مولوی صاحب کو بلوایا ہے اور پھپھو کو بولا نور کا بھی نکاح ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کون کرے گا نور سے شادی۔ اب اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ایک دن میں دلہا کدھر سے آئے گا؟ ظاہر ہے وہ خود کرنے لگا ہے، علیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ پاگل بچہ، تم تو بہت بے وقوف ہو، مورے نے پیار سے کہا۔ ایان نے نکاح نہیں کیا، تم مجھ سے اندازہ لگا کر ادھر بیٹھ رو رہا ہے۔ اس خانہ خرابہ نور کا نکاح زمرد سے ہوا ہے، مورے نے مسکراتے ہوئے علیزے کو بتایا۔
उनका लहजा पठानों वाला था। अलीजे के आंसू थम गए। वो बेयकीनी से मोरे की तरफ देख रही थी। निकाह हो गया? अलीजे ने हैरत से पूछा। हाँ, कुछ देर पहले ही हुआ है। तू मोरे, अयान किधर है? पता नहीं, निकाह के बाद से गायब है। नूर को रुखसत करके वो खुद भी चला गया था। दादा जान आज वाले वाक़ये की वजह से बहुत परेशान थे। वो नूर के निकाह के हक में नहीं थे, पर अयान की एक बात ने उनको खामोश करवा दिया। अगर ये निकाह नहीं हुआ तो दादा जान आपकी नवासी जलील हो जाएगी। इसकी हकीकत सबको बता दूंगा। दादा जान मजीद कुछ ना बोल सके और खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो अयान से खफा भी नहीं हो सकते थे। मौले, क्या आपको मालूम है वो किधर गया होगा? अलीजे ने फिक्रमंदी से पूछा। मेरे ख्याल से फार्म हाउस गया है। इसकी आदत है, जब भी उदास या गुस्सा होता है मंजर से गायब हो जाता है। वो फार्म हाउस चला जाता है। ठीक है। अहान मोरे की गोद में सो रहा था। मोरे, अहान का ख्याल रखना। अलीजे ये कहते हुए मोरे के कमरे से बाहर आई। अलीजे ने खुद को मोरे के रूम में बंद किया था। अलीजे अपने रूम में आई। उसका फोन साइड टेबल पर पड़ा था। उसने फोन पकड़ा, अयान को कॉल की। अयान ने कॉल नहीं उठाई। वो मुसलसल अयान को कॉल्स कर रही थी। आखिर अयान ने कॉल उठाई। बोलो। इंतहाई सख्त और अजनबियत भरा लहजा। किधर हैं आप? अलीजे ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे खुद नहीं पता। बहुत दूर निकल आया हूँ। वापसी की राह नजर नहीं आ रही। अयान ने बेरुखी से कहा। अयान, कैसी बातें कर रहे हैं? अलीजे ने घबराते हुए कहा। अयान ने फोन बंद कर दिया और फिर पावर ऑफ कर दिया। मेरा दिल उठ गया है तुमसे अलीजे। अब ये दिल तुम्हारे हर एहसास से खाली हो गया। अब ये तुम्हारे नाम से नहीं धड़केगा। तुम्हें मुझ पर एतमाद ही नहीं। और मैं पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करता रहा। तुम्हारी हर गलती माफ करता रहा। तुम मेरे घर जासूस बनकर आई। हर चीज माफ कर दी। तुम्हें नादान और मासूम समझा। आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं अयान शामिर खान सबको अपने किरदार की सफाई दे रहा था। मैं अयान शामिर, क्या मुझे लड़कियों की कमी थी? हमेशा अलीजे, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अयान दुख से मुसलसल खुद से हम कलाम था। हो जाओ होश, हो जाओ खुश ए रोए जमीन वालों, कर दिया हमने बाब मोहब्बत खत्म। अब से कोई भी शख्स मोहब्बत का नाम नहीं लेगा। अलीजा बाहर हवेली के गार्डन में आई। बाहर गार्ड खड़ा था। अंकल, आपको फार्म हाउस का रास्ता पता है? हाँ बीबी जी, मालूम है। ड्राइवर ने नजरें झुकाई थी। अलीजे को यकीन था अयान इधर ही होगा। अलीजे कार में बैठी थोड़ी देर बाद फार्म हाउस के बाहर थी। अलीजे अंदर गई। अयान अपने घोड़े को खाना खिला रहा था। अयान का एक सफेद रंग का घोड़ा था जो इसे बहुत अजीज था। इसके बाबा की निशानी था। अलीजे अयान के पास आई। मुझे पता था तुम इधर होगे, अलीजे ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से घोड़े को खाना खिला रहा था। क्या नाम है तुम्हारा प्यारे घोड़े? अलीजे ने घोड़े के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। लगता है अपने मालिक के साथ साथ तुम भी मुझसे नाराज हो, इसीलिए जवाब नहीं दिया। अलीजे ने मासूमियत से कहा। क्यों आई हो? अयान ने अलीजे की तरफ देखे बगैर कहा। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अलीजे ने संजीदा अंदाज में कहा। आप? अयान ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। अलीजे हमेशा अयान को तुम कहकर बुलाती थी। जी। क्या आप नाराज हैं? अलीजे ने दोबारा मासूमियत से पूछा। मेरे पास नाराज होने का हक नहीं है मोहतरमा, अयान ने बेरुखी से कहा। अलीजे, यहाँ से चली जाओ, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अयान अंदर की तरफ जाने लगा। अलीजे ने अयान को बाजू से पकड़कर रोका। मेरी एक बात सुन लो, अलीजे ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अयान ने अलीजे की आंखों में देखा। वो वही रुक गया। बोलो, सुन रहा हूँ। आई एम सॉरी अयान, मुझे मोरे ने सब बता दिया है। ये सारी नूर की प्लानिंग थी, मुझे बदगुमान करने के लिए, अलीजे ने संजीदा अंदाज में कहा। तुम्हें पहले दिन से पता था नूर तुम्हारे खिलाफ है, फिर भी इसका यकीन किया, अयान ने दुख से कहा। अयान, इसकी हालत और दुपट्टा तुम्हारे हाथ में, ये एक ऐसी कंडीशन थी कोई भी औरत यकीन कर लेती, अलीजे ने अपने दिफा में कहा। हाँ, यकीनन कोई भी औरत यकीन कर लेती, पर तुम कोई भी औरत नहीं थी। तुम मेरी बीवी थी। क्या तुम्हें अपने शोहर की फितरत का नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरा किरदार कैसा है? तुम अभी भी यहाँ ना आती अगर मोड़े तुम्हें माजी से आगाह न करती, अया ने संजीदा अंदाज में कहा। मैं शदीद गुस्से में लग रहा था। तुम अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हो और ऊंची आवाज में बात करके मुझे डरा भी रहे हो, अलीजे ने बात का रुख बदलते हुए मासूमियत से कहा। हाँ, कर रहा हूँ मैं गुस्सा, और अगर मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकती तो चली जाओ यहाँ से, अया ने दो टोक अंदाज में कहा। अगर ना जाऊं तो, अलीजे ने मुस्कुराते हुए कहा। खड़ी रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ, अया ने एक बार फिर अंदर की तरफ जाने लगा। अलीजे फिर से इसके सामने आई और इसका रास्ता रोका। मैंने सुना है अयान के दिल पर एक लड़की हुकूमत करती है। कौन है वो? अलीजे ने तजस्सुस से पूछा। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम नहीं हो, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मैं ही हूँ, अलीजे ने एक अदा के साथ बड़े फख्र से कहा। पहले थी, अब नहीं हो।
ایان نے 2 منٹ میں اس کی ہوش فہمی دور کی۔ علیزے کی مسکراہٹ مدھم بڑی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تمہیں دیکھنا مجھے نہیں دیکھنا مجھے تمہاری آنکھوں میں۔ ایان علیزے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا نا، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا، علیزے نے دکھی انداز میں کہا۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو نظر انداز کیا ہے، اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ بات میرے کردار پر آ گئی ہے۔ اب یہاں سے چلی جاؤ، کچھ دن یہاں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ تم 3 دفعہ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ چکے ہو، اب سچ میں مجھے چلے جانا چاہیے، پر اب میں حویلی نہیں، سیدھا شہر اپنی ماما کے گھر جاؤں گی۔ میں بات کو ختم کر رہی ہوں، میں معافی مانگنے آئی ہوں نا، تم کو ذرا خیال نہیں ہے؟ جسٹ امیجن تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب کی بار علیزی کا لہجہ سخت تھا۔ ایان جواب میں کچھ نہیں بول سکا، وہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علیزے کی آنکھیں نم تھی۔ تو مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہو؟ ایان نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھا جو پانی سے بھری تھی۔ تو مردوں کے پاس یہ آنسو بہت بڑا ہتھیار ہے، ہم مردوں کو زیر کرنے کے لیے۔ ایان نے علیزے کو ایک دم سینے سے لگایا۔ سارا غصہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ اب رونا بند کر دو یار، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، ایان نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ علیزے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگے۔ من پسند شخص میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہے۔ ایان کو علیزے کو سینے سے لگانے کے بعد خود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ دوبارہ مجھ پر ایسے شک نہیں کرنا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا نہیں کرتی، علیزے نے کہا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے علیزے؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ محبت کیا ہوتی ہے ایان؟ پہلے تم مجھے بتاؤ، تمہاری نظر میں محبت کیا ہے، پھر میں بتاؤں گی، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج تمہیں میں بتاتا ہوں۔ علیزے ایک کرسی کھینچ کر ایان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایان بھی ایک کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ کیا ہوتی ہے محبت؟ علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ میری نظر میں محبت ایک بہت ہی پاک احساس ہے۔ جب لوگ محبت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے محبت صرف عورت سے ہوتی ہے، اور محبت بس لڑکا اور لڑکی کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بلی کے بچے سے لے کر ہاتھی کے بچے تک، کسی بھی جانور سے ہو سکتی ہے، کسی بھی پرندے سے ہو سکتی ہے۔ یہ ہم پر انحصار ہے، ہم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، پر ایک بار جس سے محبت ہو جائے اس سے الگ ہونا بہت مشکل لگتا ہے۔ محبت جس سے ہو جائے اس کی غلط بات بھی غلط نہیں لگتی، بس ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے جب کبھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی باتیں، اس کے الفاظ ہمارے ارد گرد سنائی دیتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اس کا خیال ضرور آتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آنسو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ جس سے محبت ہو اس کا چہرہ سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے علیزے کو محبت کے علامات بتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا علیزے اس سے محبت کرتی ہے، بس اس کے منہ سے ایک بار اقرار کروانا چاہتا تھا۔ اگر یہ ساری محبت کی علامات ہیں تو ہاں مسٹر ایان شامی خان، مجھے آپ سے محبت ہے، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ، اور اب مجھے آزمائش کا بھی ڈر نہیں۔ ہم مل کر ہر آزمائش سے گزر جائیں گے۔ آج جو کچھ ہوا شاید یہ بھی آزمائش تھی، علیزہ پرجوش انداز میں بول رہی تھی۔ ایان مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایان اور علیزہ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے ان کو وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا اور رات ہو گئی۔ ایان، رات ہو گئی ہے، کیا واپس حویلی نہیں جانا؟ علیزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں، مورے بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، ایان نے بھی نارمل انداز میں کہا۔ علیزہ کا یہاں ایان کو منانے آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ علیزہ کو ایان کی کم از کم فکر ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد ایان نے حویلی کے گیٹ کے آگے گاڑی روکی۔ علیزہ کو آہان کی بہت فکر ہو رہی تھی، پر مورے نے بہت اچھی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ ایان اور علیزہ اندر آئے۔ علیزہ سیدھا مورے کے کمرے کی طرف گئی۔ مورے، آپ کے لاڈلے بیٹے کو لے آئی ہوں، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا لاڈلا بیٹا تب سے سو رہا ہے، مورے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں اتنی دیر سے سو رہا ہے؟ علیزہ نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اٹھا تھا، میں نے فیٹر بنا کر دیا، پھر سے پیتے پیتے سو گیا، مورے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ یہ آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا، مجھ سے زیادہ آپ کے پاس خوش رہتا ہے، علیزہ نے جھک کر آہان کی گال کو چومتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اچھا یہ جب اٹھے گا اس کو میرے پاس بھیج دینا، علیزہ نارمل انداز میں کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ علیزہ اپنے کمرے میں آئی۔ ایان بیڈ پر بیٹھا فون یوز کر رہا تھا۔ علیزہ ذرا الماری کی طرف جاؤ، اس میں کچھ پیپرز ہوں گے، اٹھا کر لاؤ، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں لاؤں؟ علیزہ نے پوچھا۔ یقیناً، تمہیں ہی کہا ہے، کیا یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور موجود ہے؟ ایان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، علیزہ نے گھورتے ہوئے ایان کو دیکھا اور پھر الماری کی طرف گئی۔ ایان، یہاں کوئی پیپرز نہیں ہیں،
अलीज़े ने पीछे मुड़कर अयान की तरफ देखते हुए कहा। अच्छी तरह से चेक करो, कपड़ों के नीचे या साइड पर होंगे। अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। नहीं है, अलीज़े ने हर तरफ देखते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। वो बेड की साइड टेबल में चेक करने लग गया। वैसे इन पेपर्स में क्या है? अलीज़े ने तजस्सुस से पूछा। ऑफिस के पेपर्स हैं, किधर जा सकते हैं? अलीज़े भी परेशान हो गई। अलीज़े, अयान ने अलीज़े को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ बोलो अयान, अलीज़े ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। अलीज़े, तुमने मेरी एक बहुत कीमती चीज चोरी की है। अयान का अंदाज सीरियस था। नहीं तो, अलीज़े ने थोड़ा परेशान होते हुए बोला। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं मानती हूँ। मैंने तुम्हारी जासूसी करने के लिए तुमसे शादी की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे पेपर्स किसी को दूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने कुछ नहीं किया। अलीज़ा बगैर रुके मुसलसल बोल रही थी। रिलैक्स मेरी जान, मैंने तो ये नहीं कहा कि तुमने मेरे पेपर्स चोरी किए हैं। पेपर्स तो मिल गए। अयान ने साइड टेबल से पेपर्स निकालकर अलीज़े के सामने हवा में लहराए। अच्छा, तो फिर मैंने क्या चीज चोरी की है? अलीज़े ने कहा, संजीदा अंदाज में कहा। मेरा दिल जाना। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान, बहुत बुरे हो तुम, डरा दिया था। अलीज़े ने अयान को घूरते हुए कहा। अयान ने कहका लगाया। तुम्हारी शक्ल वैसे देखने वाली थी। ऐसे लग रहा था अभी रोने लग जाओगे। अयान ने शरारती अंदाज में कहा। वो अब इसे तंग कर रहा था। अयान के बच्चे। अलीज़े ने कुशन पकड़कर अयान को मारा, जो वो कैच कर चुका था। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूँ। हर टाइम मोरे के पास रहता है। रहने दो इसे, वहां सो रहा है। अलीज़ा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। रुको, मैं इसे उठाता हूँ। हर टाइम सोता रहता है। अयान मोरे के कमरे की तरफ गया। और थोड़ी देर बाद अहान को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुआ। ओए अयान नंबर 2, उठ जा। अलीज़े इसकी आंख भी सब्ज अलीज़े इसकी आंखें भी सब्ज है ना? अयान ने अलीज़े से पूछा। अहान अपनी छोटी छोटी आंखों से यहाँ वहां देख रहा था। हाँ, तुम तीनों की आंखें सब्ज हैं। अयान, तुमने इसको अभी क्यों उठाया? अब ये मुझे कोई काम नहीं करने देगा। खुद ही इसको पकड़ कर बैठो। अलीज़े ने अपने कपड़े अलमारी में सेट करके रख रही थी। मेरी जान, अब तो उठ गया और अब हम दोनों मिलकर तुम्हें तंग करेंगे। अयान ने शरारती अंदाज में कहा। मतलब तुम दोनों मुझसे मार खाना चाहते हो? अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मेरा शहजादा, मेरा सरदार, मेरा गद्दी नशीन, किसी की इतनी हिम्मत, हमें हाथ भी लगाए। बस बस, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा जो तुम बोल रहे हो। अलीज़े ने नॉर्मल अंदाज में कहा। तुम्हें नहीं पता, इसे समझ आ चुकी है। वो मुस्कुराया भी है। मतलब इसने बोला मुझे सरदारी कबूल है। अयान ने हंसते हुए कहा। अलीज़े ने एक ठंडी आह भरी। अयान उठकर बाहर गया। अलीज़ा खान के पास आकर बेड पर बैठी। थोड़ी देर बाद अयान एक बगैर गोलियों वाली गन लेकर कमरे में आया। अलीज़े की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा शहजादा इससे खेलेगा? अयान, पागल हो, अभी ये बस 2 माह का है और तुम इसके पास गन रख रहे हो। अलीज़े, ये हमारी रस्म है, बच्चे के पास गन रखते हैं। बहुत ही अजीब रस्म है, अलीज़े ने मुंह बनाते हुए कहा और गन पकड़कर ड्रेसिंग मिरर के दराज में रख दी। मेरे बेटे को इन चीजों से दूर रखो, अलीज़े ने संजीदा अंदाज में कहा। अलीज़े, खबरदार, जो तुमने इसको कोई भालू वाला खिलौना ला कर दिया। एक सरदार का भालू से खेलना मुनासिब नहीं। अलीज़े को तो अयान की बातों से हैरत हो रही थी। पता है, मैंने अपने बचपन में सिर्फ गन वाले खिलौने खरीदता था। अयान, ये मेरा बेटा है और ये नॉर्मल बच्चों की तरह रहेगा। इसको खुद जैसा नहीं बनाओ, अलीज़े ने संजीदा अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अचानक दरवाजा नॉक हुआ। अलीज़े ने उठकर दरवाजा खोला। जी अलीज़े, बीबी मोरे आपको बुला रही हैं, काम वाली ने कहा। अच्छा, मैं आती हूँ, अलीज़े ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। अलीज़े ने पीछे मुड़कर अयान की तरफ देखा। अयान ने आहान को गोद में उठाया था। अयान, आहान का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अलीज़े से ताकीद करते हुए मोरे के कमरे की तरफ चली गई। जी मोरे, अलीज़े ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बेटा, अब तुम सरदार की बीवी हो, इस लिहाज से तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहती हूँ तुम अब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। मोरे ने संजीदा अंदाज में कहा। कैसी जिम्मेदारियां? अलीज़े ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। बेटा, लोग अपने मसले लेकर हमारे पास आते हैं और हमें उनको हल करना होता है। और तुम तो हो भी पढ़ी लिखी, अच्छे मशवरे दे सकती हो, मोरे ने मुस्कुराते हुए कहा। मोरे, इनके पास अपना दिमाग नहीं, अलीज़े ने बिला झिझक कह दिया। यही तो सारा मसला है बेटा, ये लोग हमारे फैसलों को ज्यादा अहमियत देते हैं। पर मोड़े, 2 लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं ये ना कर सकी, अलीज़े ने फिक्रमंदी से पूछा। बेटा, परेशान नहीं हो, हम लोग कुरान से देखकर इनके मसाइल का हल निकालते हैं। तुम भी सब सीख लोगी, मोरे ने संजीदा अंदाज में कहा।
علیزے عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی۔ آپ کو بس یہی بات کرنی تھی؟ علیزے نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہاں، ایک دو کام اور بھی تھا، باقی حویلی کے سارے کام نوکر کرتے ہیں، بس ان پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اگر نظر نہ رکھو تو ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ میں پہلے ان کے پاس کھڑی ہو کر سارا کام کرواتی تھی، پر اب مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اور زرکونا یعنی کہ پھپھو کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، بیچاری کام والیوں کو بہت ڈانٹتی ہے، پھر وہ شکایت لے کر میرے پاس آ جاتی ہیں۔ تم ذرا پیار سے یہ معاملہ سنبھال لینا، مونے نارمل انداز میں علیزے کو سمجھا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ میں جاؤں؟ علیزے نے واپس جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ ارے بیٹا، سب سے مین کام تو میں نے بتایا ہی نہیں، اب سے کچن کے کام بھی تمہارے حوالے۔ آج سے کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوئی، برتن وغیرہ کام والی دھو دیتی ہے، پر کھانا ہم خود ہی بناتے ہیں۔ علیزے کے چہرے پر جو تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی غائب ہو چکی تھی۔ اس کے لیے یہ کام کسی پہاڑ کو توڑنے کے برابر تھے۔ فکر نہیں کرو، کھانا بنانے میں تمہاری مدد کروا دیا کروں گی، موڑے نے علیزے کے تاثرات سے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ علیزے بامشکل مسکرائی۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، میں سنبھال لوں گی۔ علیزے کو یہ تھوڑے سے کام بہت زیادہ لگ رہے تھے، اس نے بس 3-4 کھانے بنانے سیکھے تھے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ سب ٹھیک سے ہو، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا سنو، صبح جلدی اٹھ جانا، صبح کچھ لوگوں نے خاص طور پر تم سے ملنے آنا ہے، مورے نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، علیزے کہتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ علیزے اکثر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو جاتی تھی، پھر اب سے اس کی ساری روٹین تبدیل ہونے والی تھی۔ وہ تو شہر واپس جانے کا سوچ رہی تھی، پر اب اسے یہاں ہی رہنا پڑے گا۔ علیزے کمرے میں آئی، چہرے سے وہ پریشان لگ رہی تھی۔ ایان ابھی بھی آہان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایان، از ایوری تھنگ اوکے؟ علیزے، یس۔ پریشان لگ رہی ہو، ایان نے فکر مندی سے کہا۔ اب اس کو کیا بتاؤں، علیزے نے دل میں سوچا۔ مورے کیا کہہ رہی تھی؟ ایان نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کام سمجھا رہی تھی، ایک سردار کی بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھے میری ذمہ داریاں سونپ رہی تھی۔ اٹھا لو گی ذمہ داریاں؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کوشش کر کے دیکھتی ہوں، علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ بیسٹ آف لک، ایان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، علیزے نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اگلی صبح علیزہ معمول کے مطابق آج بھی نماز پڑھنے کے بعد سو گئی تھی۔ اس کے ذہن سے مورے کی بات نکل گئی تھی، اسے مورے نے صبح جلدی اٹھنے کی تاکید کی تھی۔ علیزے سو رہی تھی، ایان اور آہان بھی سو رہے تھے۔ کام والی نے دروازہ نوک کیا، علیزے کی آنکھ کھلی۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا اس نے جلدی اٹھنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، کام والی کھڑی تھی۔ بی بی جی، کدھر سے کام شروع کرنا ہے؟ آپ آ جائیں، میں بس 5 منٹ میں جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ کام والیوں نے اب سے سارا کام علیزے کی ہدایت کے مطابق کرنا تھا۔ مورے پہلے سے کام والیوں کو کہہ چکی تھی، اب سے ان کی نگرانی علیزے کرے گی۔ علیزے نے ان کو کام بتانا شروع کیا۔ مورے، پھپھو اور فاطمہ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ کام والی اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ علیزے کو زرمینہ کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ علیزے کی نگرانی کے بغیر سارا کام بہت اچھے سے کرتی تھی، کسی کو اس کے سر پر کھڑے نہیں ہونا پڑتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی زرمینہ کو یہاں بلوا لے تاکہ اس کی کچھ آسانی ہو جائے۔ ایان شاور لے کر باہر ناشتے کے لیے آیا۔ کام والیوں کے ساتھ علیزے کا حلیہ بھی ان کے جیسا ہوا تھا۔ ایان کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی۔ آہان اٹھ گیا؟ علیزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، سو رہا ہے، تم جا کر فریش ہو جاؤ، ان کو فاطمہ دیکھ لے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزے روم میں چلی گئی۔ ناشتے کے بعد مورے علیزے کے کمرے میں آئی۔ علیزے اپنے فون میں زرمینہ کا نمبر تلاش کر رہی تھی، وہ اسے فون کر کے یہاں بلوانے کا سوچ رہی تھی۔ علیزے، ذرا میں ساتھ باہر ہوا ہوں، مورے نے نارمل انداز میں کہا۔ جی مورے، آتی ہوں، علیزے نے کہا۔ آہان، فاطمہ کو پکڑا دینا اور یہ سونے کا سیٹ پہن کر باہر آنا۔ مورے نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا تھا۔ یہ سیٹ لازمی پہن کر باہر آنا، حویلی کی بہو روکھی پھیکی اچھی نہیں لگے گی۔ جی ٹھیک ہے، علیزے نے ان سے ڈبہ پکڑا۔ مورے کمرے سے باہر چلے گئے۔ علیزے ہلکا ہلکا سا تیار ہوئی، اس نے مورے کا دیا ہوا سیٹ پہنا۔ علیزے نے ایان کو میسج کیا۔ مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ علیزے کو اتنے ہیوی سیٹ پہننے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ علیزے نے ایان کو میسج کیا تھا پر وہ آف لائن تھا، اس نے میسج سین نہیں کیا۔ علیزے باہر آئی، حویلی کی گارڈن میں سب بیٹھے تھے۔ علیزے اور مورے کرسی پر بیٹھی تھی اور باقی سب عورتیں نیچے زمین پر قالین بچھا تھا، اس پر بیٹھی تھی۔ ایان دادا جان کے پاس تھا۔ ایان نے علیزے کا میسج دیکھا، پھر اسے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ ونڈو میں دیکھو، علیزے نے اسے میسج بھیجا۔ حویلی کے کمروں کی کھڑکیوں سے پورا گارڈن نظر آتا تھا۔ ایان ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔
گارڈن میں علیزے اور مورے کرسی پر بیٹھی تھی، باقی سب عورتیں ان کے سامنے زمین پر نیچے بیٹھی تھی۔ 50 کے قریب خواتین تھیں۔ علیزے کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سردارنی جی، نیچے آ کر آپ کے ہاتھ چوم لوں؟ ایان نے مسکراتے ہوئے میسج بھیجا۔ یار ایان، ان کو منع کرو، کیا جہالت ہے؟ علیزے نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو چل رہا ہے چلنے دو، ایان نے میسج بھیجا۔ بی بی جی، آپ بہت پیاری ہیں، ایک خاتون نے علیزے سے کہا۔ سردار ایان صاحب بہت خوش نصیب ہیں، عورتیں علیزے کو دیکھتے ہوئے تعریف کر رہی تھی۔ شکریہ، علیزے نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ مورے، میں جاؤں؟ علیزے کرسی سے اٹھنے لگی۔ اسے خود کا کرسی پر اور باقی سب عورتوں کا زمین پر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے ابھی نہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھو، مورے نے مدھم آواز میں کہا۔ اف اللہ، علیزے نے ایک ٹھنڈی آب بھری۔ سب لوگ اپنے مسائل باری باری سردارنی کو بتانا شروع کرو، مورے نے اونچی آواز میں کہا۔ عورتیں علیزے پر تبصرے کر رہی تھی، دبی دبی آواز میں سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ سردارنی نے سونے کا سیٹ پہنا تھا۔ لڑکی ہے تو قسمت والی، اتنی کوئی خاص پیاری تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہی ہے۔ سنا ہے پسند کی شادی ہے، ایان صاحب نے خود پسند کی ہے۔ علیزے خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ چلو سب ایک بار درود شریف پڑھو اور اپنے مسائل بتانا شروع کرو، مورے نے سنجیدہ انداز میں ایک بار پھر کہا۔ بی بی جی، مجھے فیصلہ کروانا ہو، ایک عورت نے علیزے کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ جی، وہ میرا ایک ساس ہے اور ایک سسر ہے، میرا شوہر ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میری ساس مجھ سے سارا دن بہت کام کرواتی ہیں اور رات کو اپنی الگ سے خدمت کرواتی ہیں۔ میں ہر روز رات کو ان کا سر دباتی ہوں، پاؤں دباتی ہوں، ہاتھوں کی مساج کرتی ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض ہے، اگر میں اس معاملے میں کوتاہی کروں گی گنہگار گار عورتوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ بی بی جی، میں بہت پریشان ہوں۔ علیزہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر مورے کی طرف دیکھا۔ ان سے بولنے کی اجازت طلب کی۔ اسے پتا تھا جو وہ بولنے لگی ہے سب کو حیرت میں مبتلا کرنے والی ہے۔ ساس کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے۔ وہاں موجود عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ جی بالکل، آپ لوگوں نے ٹھیک سنا ہے، لڑکیوں پر ساس سسر کی اتنی ہی خدمت فرض ہے جتنی اس کے شوہر پر اس کے ساس سسر کی۔ آپ کی ساس کی قدموں تلے آپ کے شوہر کی جنت ہے، آپ کی نہیں، اس لیے آپ گنہگار عورتوں میں شامل نہیں ہوں گی۔ البتہ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے ثواب کی نیت سے اچھے دل سے اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو اس کا اسے ضرور اجر ملے گا۔ اور آخری بات، اپنے شوہر کو کہا کرو وہ اپنی امی کے پاؤں دبایا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرنا اس پر فرض ہے۔ علیزہ سنجیدہ انداز میں اپنی بات کر رہی تھی۔ بی بی جی، میں تو یہی کہتی ہوں، پر میرا شوہر مزدور آدمی ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، میرا پھر اسے کہنے کو دل نہیں کرتا، وہ خود تھکا ہارا گھر آتا ہے۔ وہ عورت افسردہ سے لہجے میں بتا رہی تھی۔ آپ بھی تو سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، آپ نہیں تھکی ہاری ہوتی؟ ایسا کریں، باری بنا لیں، ایک دن آپ دبا دیا کریں، ایک دن آپ کا شوہر، اس طرح آپ کا بوجھ تھوڑا کم ہو جایا کرے گا۔ علیزہ نے اپنی طرف سے آسان حل پیش کیا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، آپ کا بہت شکریہ۔ بی بی جی، مجھے بھی اپنا مسئلہ بتانا ہے، ایک اور لڑکی نے کہا۔ میرا نام رمشا ہے، میری عمر 18 سال ہے، میرے تایا سرکار نے گاؤں کے ایک آدمی کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ جس کا قتل ہوا ہے اس کے بڑے بھائی نے تایا سے ونی مانگی، یا پھر خون کے بدلے خون۔ تایا کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تو میرے بابا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے میری قربانی دے رہے ہیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی بی بی جی، وہ مجھ سے بہت بڑا ہے، اس کی عمر 40 سال ہے، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کچھ کریں، آپ سردارنی ہیں۔ ایان صاحب کو بولیں آپ کی بات مانی جائے گی، مجھے حویلی میں نوکر بنا کر رکھ لیں، خدا کے واسطے میری مدد کریں۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ تم رونا بند کرو، میں کچھ کرتی ہوں، تم حویلی ہی رہو، یہاں سے جانا نہیں، وہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میری امی نے مجھے ادھر بھیجا ہے، وہ خود میری شادی کے خلاف ہے، مجھے کسی سے معلوم ہوا تھا۔ حویلی کی سردارنی بہت روشن خیال اور اچھی ہیں، میں ایان سے بات کروں گی، آپ پریشان نہیں ہوں، علیزہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علیزہ بی بی، ایک سوال تھا، ایک اور عورت نے کہا۔ جی پوچھے۔ آپ نے اس دن دربار پر جو تقریر کی تھی، دھاگا باندھنا شرک ہے، میں نے اس دن سے پہننا چھوڑ دیا ہے، پر میری ساس ابھی بھی باندھتی ہیں اور کہتی ہیں قرآن سے دکھاؤ کدھر لکھا ہے کہ دھاگا باندھنا شرک ہے۔ بی بی جی، میں کیا جواب دوں؟ علیزہ نے مورے کی طرف دیکھا۔ مورے جانتی تھی علیزہ اس سوال کا جواب بھی بہت اچھے سے دے گی۔ جی بالکل، قرآن میں نہیں لکھا کہ دھاگا باندھنا شرک ہے، پر یہ تو لکھا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ مدد سے مراد یہ تصور کرنا کہ میرا یہ کام اللہ نے نہیں بلکہ کسی پیر یا بابا جی نے کیا ہے۔
ان کی مدد سے، ان کے وسیلے سے میرا کام ہوا ہے۔ اب اللہ نے تو ہمیں نظر سے بچنے کے لیے آیت الکرسی دی ہے، سورہ فلک دی ہے، سورہ ناس دی ہے۔ اب ہم ان صورتوں کو پڑھنے کی بجائے دھاگوں پر یقین رکھیں کہ اگر ہم دھاگا پہنیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ صاف شرک ہے۔ شرک ہر وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں اور احکامات کے خلاف جا کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں لکھا کہ دھاگا باندھنا شرک ہے، پر یہ بھی نہیں لکھا کہ نظر سے بچنے کے لیے دھاگا باندھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے اور رسول بتائے ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ کیا کسی حدیث میں دھاگا باندھنے کا ذکر آیا ہے؟ اپنی ساس کو جا کر سمجھائیں، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل نہیں پسند۔ قرآن کی بہت سی آیات میں شرک کا ذکر ہوا ہے، اور کسی کو کوئی فیصلہ کروانا ہے؟ علیزہ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ جی، وہ میرے لیے دعا کر دیں، 2 سال سے میرا بچہ نہیں ہو رہا، ایک عورت نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی بی بی، میرے لیے بھی دعا کریں، میری بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، ایک اور عورت نے علیزہ کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، مجھے طلاق کے مسئلے پر آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ علیزہ نے مورے کے قریب ہو کر کہا۔ مورے، اب تو حد ہو گئی ہے۔ علیزہ نے مورے کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ آپ لوگ میری بات سنیں، آپ سب کے گھر میں قرآن پاک ہے؟ جی ہے، سب نے ایک آواز میں کہا۔ ترجمہ اور تفسیر والا ہے؟ علیزہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جی نہیں، کسی کے گھر بھی ترجمہ اور تفسیر والا قرآن نہیں۔ وہاں تقریباً 50 عورتیں تھیں، جن میں سے بس 4-5 نے بولا کہ ہمارے پاس ہیں، پر وہ بھی بہت کم پڑھتی ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ سب لوگوں کو حویلی کی طرف سے ترجمہ اور تفسیر والا قرآن مہیا کریں گی، اور میں ایک ادارے کا انتظام کرواتی ہوں جہاں آپ کو قرآن کی تعلیمات دی جائیں گی۔ جو ٹائم نکال کر آپ لوگ یہاں حویلی آتی ہیں، وہی ٹائم آپ ادھر ادارے میں جایا کریں گی۔ آپ ہمیں حویلی آنے سے روک رہی ہیں، ایک عورت نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ باقی سارے بھی اس کو دیکھی شروع ہو گئے۔ وہ عورتیں دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ ہرگز نہیں، جب چاہے آپ لوگ حویلی آ سکتے ہیں، پر آپ لوگ خود دیکھیں، یہاں آپ لوگ زمین پر بیٹھی ہیں، پر اس ادارے میں آپ لوگ زمین پر نہیں کرسیوں پر بیٹھا کریں گی۔ اللہ پاک نے سب انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ہر کوئی برابر ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ میرے ہاتھ چوم کر مجھے اتنی اہمیت دے کر غلط کر رہی ہیں۔ میں خود آپ لوگوں جیسی ایک عام سی گنہگار عورت ہوں، اور اسلام میں شرک کی معافی نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہر ذوق یقین پیدا کر جاتی ہیں زنجیریں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ جو زیادہ پرہیزگار وہ زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوگا۔ آپ لوگ قرآن پڑھ کر خود اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے انداز پر اس سوال کا جواب ہے جو آپ کے اندر اٹھتا ہے۔ ایک دفعہ اس کو کھول کر پڑھ کر تو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جیسے اس لڑکی کا مسئلہ ہے، ونی کا، آپ اس طرح کے مسئلے لے کر ہمارے پاس آ سکتے ہیں جو آپ لوگوں کی بساط سے باہر کے ہیں۔ باقی حکومت تو صرف اللہ کی ہے، وہ ہے پورے جہاں کا سردار۔ ہم سب لوگ برابر ہیں، ہم سب سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اپنے مسائل کے حل قرآن سے تلاش کریں، جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو طلاق کے مسئلے پر بات کرنی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں طلاق کے متعلق ہر چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ آپ ایک بار کھول کر تو دیکھیں۔ ہم لوگوں پر عربی میں قرآن پاک کو پڑھ کر فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ سمجھ ہمیں کچھ آتا نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور اپنی اہمیت کو بھی جانیں۔ اس طرح ہمارے سامنے زمین پر نہیں بیٹھے۔ علیزہ یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، انشاءاللہ کل سے ادارے کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ وہ عورتیں بھی زمین سے اٹھ گئی۔ مورے حیرت سے علیزہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں سے جو کام وہ نہ کر سکی، علیزہ نے ایک ہی دن میں کر دیا۔ علیزہ وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ ایان ونڈو میں کھڑا سب سن رہا تھا۔ علیزہ کی آواز کافی بلند تھی۔ علیزہ روم میں آئی۔ واہ واہ، کیا بات ہے! ایان پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ دل جیت لیا میری جان، میرے زرگے۔ آپ کے پاس دل ہے سردار جی؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا دل ایک چڑیل کی قید میں ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ چڑیل بہت حسین ہے، ایان نے جلدی سے بولا۔ علیزہ ہنسنے لگی۔ میرا دل بھی ایک جن کی قید میں ہے، اور وہ جن بہت ہینسم بھی ہے، علیزہ نے خوشی سے کہا۔ ویسے یار کمال کر دیا، میری سمجھدار ہاتھوں جو کوئی نہ کر سکا وہ تم نے کر دکھایا، ایان نے پرجوش انداز میں کہا۔ مورے کو لگتا تھا اگر وہ ان لوگوں کو حویلی آنے سے منع کریں گی تو سب ان سے خفا ہو جائیں گے، پر تم نے بہت اچھے طریقے سے معاملہ سنبھالا ہے۔
مجھے فخر ہے اپنی سردارنی پر۔ ایان نے آگے بڑھ کر علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ محبت بھرا احساس علیزے کو اکثر محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہر معاملے میں ایسے ہی علیزے کو سپورٹ کرتا تھا، اس کی خاطر اپنے بنائے ہوئے اصول توڑ دیتا تھا۔ علیزے نے ایان کو خود سے محبت کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس کی باتیں اکثر ایان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تو محترمہ، کل سے ادارے کی تعمیر شروع کرواتے ہیں؟ بالکل جناب، یہ بہت ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل محترمہ۔ ایان، یہ ونی کیا ہے؟ آج ایک لڑکی آئی تھی، اس کی ونی ہو رہی ہے۔ میں نے اسے حویلی روک لیا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، علیزے نے سنجیدہ انداز میں بتایا۔ یہ قتل کے بدلے ہوتی ہے، ایان نے نارمل انداز میں بتایا۔ تمہارے بابا کا بھی تو قتل ہوا تھا نا، تم نے بھی ونی کی تھی؟ علیزے نے تجسس سے پوچھا۔ ونی کمزور لوگ کرتے ہیں، جن میں بدلہ لینے کی ہمت نہ ہو، اپنے معاملات میں عورت کو شامل کرتے ہیں، اور میں اتنا کمزور نہیں کہ عورت کو لے کر آتا ان معاملات میں۔ میرا اصول ہے خون کے بدلے خون۔ کیا تم ان سب لوگوں کو مار چکے ہو؟ علیزے نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہیں دو، جن باتوں سے تمہارا تعلق نہیں ان سے دور رہو، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا تم کچھ چھپا رہے ہو؟ علیزہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے ان کو آپس میں لڑوا کے ختم کر دیا، ان کے ہی ماموزاد بھائیوں سے لڑائی کروائی، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ابھی ان کے ماموں کا ایک بیٹا اور ان کا ایک بھائی زندہ ہے، پر مجھے اب ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پر بہت جلدی میں ان کو ڈھونڈوں گا۔ ایک نارمل انداز میں علیزے کو سب بتا رہا تھا۔ علیزے سمجھ رہی تھی ان سب کو ایان نے قتل کیا ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ علیزے کو لگتا تھا اسے کبھی بھی ایان سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک قاتل ہے، پر اسے کب محبت ہوئی اسے نہیں معلوم۔ یہ سب کب ہوا تھا؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ جب مجھ پر حملہ ہوا تھا تب میں غائب رہا تھا، میں اپنا حلیہ بدل کر ان کی حویلی میں ملازم بن کر رہا۔ ایان، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، اگر ان کو معلوم ہو جاتا، علیزے نے فکر مندی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے ویسے بھی میرا شہزادہ آہان شامیر خان، میرا وارث، اس دنیا میں آ گیا تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ 4 سال امریکہ رہا ہوں، وہاں سے سب سیکھ کر آیا تھا۔ میرا دوست ہے علی، اس نے مجھے سب سکھایا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے، جس دن ہم ریسٹورینٹ میں ملے تھے اور تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں نے علی کو بتایا تھا، اس نے تمہارے بارے میں مجھے معلومات حاصل کر کے دی تھی، اور اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں میری جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ میں وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، علیزے نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ ایان، اس لڑکی کا کیا کریں گے اب؟ اس کے ہونے والے شوہر سے بات کروں گا، پیار کی زبان سے سمجھاؤں گا، سمجھ گیا تو ٹھیک، ورنہ بندوق کی زبان تو سب کو ہی سمجھ آ جاتی ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اگر وہ لوگ خطرناک ہوئے، علیزے نے پریشانی سے کہا۔ خطرناک ہوتے تو ونی نہ مانگتے، ایان نے ہی بے فکری سے کہا۔ اگر ونی نہ ملنے پر اس آدمی نے اس لڑکی کے تایا کو نقصان پہنچا دیا تو، علیزے ایک بار پھر پریشانی سے کہا۔ پھر تم زیادہ نہیں سوچو، اس بارے میں سب سنبھال لوں گا، ایان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایان، بولو میری جان۔ وہ وہ نہ آج، علیزہ جھجک رہی تھی۔ بولو بھی، ایان نے کہا۔ ایان، مورے نے کہا ہے کہ آج سے کھانا بنانے کی ذمہ داری میری ہے۔ آج دوپہر کا کھانا مجھے بنانا ہے، علیزہ نے تھوڑے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو اس میں اتنا گھبرانے کی کون سی بات ہے محترمہ، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، علیزہ نے معصومیت سے کہا۔ میں نے اتنے سارے لوگوں کے لیے کبھی کھانا نہیں بنایا محترمہ، آج کے لیے یوٹیوب سے دیکھ کر کچھ بنا لو، میں مورے کو منع کر دوں گا تم سے کھانا نہ بنوایا کریں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ نہیں، وہ غصہ کریں گی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ میری مدد کیا کریں گی، پر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، علیزہ نے کہا۔ نہیں کرتی غصہ، جو میں بولوں گا سب وہی کریں گے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزہ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ ویسے مجھے کوکنگ آتی ہے، میں امریکہ میں خود کھانا بناتا تھا۔ واقعی؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ علی اور میں امریکہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، علی تو میرے ہاتھ کے کھانے کا دیوانہ تھا۔ آؤ تمہیں آج اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاتا ہوں، ایان نے پرجوش انداز میں کہا۔ کافی دنوں بعد آج اس کا کوکنگ کرنے کا دل کیا تھا۔ مورے نے تمہیں کچن میں دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، علیزہ نے پریشانی سے کہا۔ یار، تم مورے سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ تم ان کے ساتھ باتیں کیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، پھر تمہیں ان کی نیچر کا پتہ چل جائے گا۔ ان کے لیے شاپنگ کیا کرو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کے دل میں جگہ بنتی ہے۔ میری مورے بہت اچھی ہیں، دیکھنے میں شاید غصے والی یا روبدار لگتی ہوں گی، پر وہ ایسی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچپن سے جب لڑکیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں
13-14 سال کی، ان کو ایک چیز بار بار دہرا کے ان کے معصوم ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے: ساس اچھی نہیں ہوتی۔ ان کے ذہن میں ساس کا امیج بہت برا بن جاتا ہے، اور پھر شادی کے بعد وہ اس امیج کو لے کر آگے چلتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ساس کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے۔ کچھ لڑکیاں تو ساس کے نام سے بھی ڈرتی ہیں، اور کچھ لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے ان کی ساس اس دنیا میں ہی نہ ہو۔ علیزہ ایان کی بات پر ہنسنے لگی۔ ایسا ہی ہے، میں نے ایک پوسٹ میں پڑھا تھا، ساس کے متعلق ہی تھی، اور کامنٹ سیکشن میں لڑکیوں کے دکھ توبہ ہے۔ میں لڑکیوں کے کامنٹس پڑھ رہی تھی، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ویسے مزہ آ رہا تھا کامنٹس پڑھتے ہوئے، پر مجھے ان میرڈ لڑکیوں کے لیے برا لگا۔ یہ کامنٹس پڑھ کر ان کے ذہن میں ساس کا امیج بہت خراب بن گیا ہوگا۔ لازمی تو نہیں ہے اب ہر ایک کو بری ساس ملے، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایسا ہی ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ صبر کرو، اللہ پر چھوڑ دو، ایک دن ضرور صلہ ملے گا۔ لڑکیاں ساس سے مقابلہ لگا لیتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے سے صرف گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب دونوں نے ہی ایک ہی جگہ رہنا ہے تو بہتر نہیں دوست بن کر رہو۔ ساس کے برا ہونے میں سب سے برا ہاتھ اس کے اپنے ہی بیٹے کا ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے شادی کے بعد ہر چیز کو متوازن رکھیں، میانہ روی اختیار کریں، سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں۔ لڑکے شادی کے بعد ماں باپ بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر ساس تو یہی بولے گی کہ چھین لیا میرے بیٹے کو۔ اور کچھ لڑکے شادی کے بعد بھی ہر کام اپنی ماں کی مرضی سے کرتے ہیں اور بیوی کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ کچھ جگہوں پر کمپرومائز کرنا بہتر ہے، کچھ جگہوں پر ساس کی مان لینی چاہیے، اور کچھ معاملات میں اپنی مرضی کر لینی چاہیے۔ موقع کے حساب سے فیصلہ کریں، ساس کو دوست بنانے کی کوشش کریں، بن جائے تو اچھی بات ہے، نہیں بنی تو وقت پر چھوڑ دیں۔ آپ بس اپنا رویہ اچھا رکھو، آپ کا سلوک اور رویہ آپ کی عزت دوسروں کے دلوں میں بناتا ہے۔ آپ کے ہلاک سے آپ کے والدین کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایان، آپ نے ساس کو امپریس کرنے پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اور بھی بہت سی چیزوں پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پر کبھی بتاؤں گا، ابھی آؤ کچن میں چلتے ہیں، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آہان فاطمہ کے پاس اس کے کمرے میں تھا، وہ دونوں کچن میں آئے۔ ایان نے شرٹ کے بازو فولڈ کیے، علیزہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بنائیں گے؟ علیزہ نے تجسس سے پوچھا۔ میکرونی اور چکن کڑھائی، ایان نے مینیو بتایا۔ مجھے بس نوڈلز بنانے آتے ہیں اور بریانی سیکھی تھی، علیزہ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ بس؟ ایان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ انڈا بھی بوائل کر لیتی ہوں، اور ایان نے برتن پکڑتے ہوئے پوچھا۔ آلو کی فرائز بھی بنا لیتی ہوں، اور ایان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آلو والے چاول بھی بنا ہی لیتی ہوں، پر میرے ہاتھ کے چاول زیادہ نرم ہو جاتے، کھیر کی طرح بن جاتے ہیں، علیزہ نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم زیادہ پانی ڈالتی ہوگی، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ چاول دھو رہا تھا۔ ماما مجھے کچن میں جانے ہی نہیں دیتی تھی، اس لیے مجھے کوکنگ نہیں آتی، علیزہ نے نارمل انداز میں کہا۔ محترمہ، اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں، بہت ساری لڑکیوں کو کوکنگ نہیں آتی۔ پر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، علیزہ نے معصومیت سے کہا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ ایان نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہوگا، لڑکیاں اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہیں، پھر وہ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ایان اب چکن واش کر رہا تھا۔ سچ میں میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، کچھ ایسا جس سے تمہیں خوشی ہو، علیزہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ اچھا بتاؤ، کون سی چیز تمہیں خوش کرتی ہے؟ علیزہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ اگر تم اپنی آواز میں مجھے ایک پشتو سانگ سناؤ گی تو مجھے خوشی ہوگی، ایان نے خوشی سے کہا۔ اچھا تو پھر کون سا سانگ سناؤ؟ علیزہ نے پوچھا۔ ایان نے سانگ نکال کر علیزہ کے سامنے فون رکھا۔ علیزہ جب ٹوٹی پھوٹی پشتو بولتی تھی، ایان کو بہت اچھی لگتی تھی۔ خوارا خوارا خوری، لوکنگ ایٹ می سو سویٹلی۔ ایان نے بامشکل علیزہ نے گانا شروع کیا۔ ایان نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ علیزہ نے ساتھ مدھم آواز میں سانگ پلے کیا تھا، ساتھ ساتھ وہ خود پشتو کی ٹانگیں توڑ رہی تھی۔ Holding me into her eyes, yearning for life. I have spread my lap, sweetheart. My sweetheart lives in it. What a beautiful world it is. ایان کا کہکا بلند ہوا۔ وہ مزید اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر سکا۔ تم نے تو پشتو کی ٹانگیں توڑ دی ہیں علیزہ، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساتھ وہ چولہے پر پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھ چکا تھا۔ ہاں تو مجھے نہیں آتی، جیسا بھی گا رہی ہوں سنو چپ کر کے، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔
ہاں ہاں سن رہا ہوں، گاؤ گاؤ آگے بھی گاؤ، ایان نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اب نہیں سناؤں گی، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سبزیاں میں کاٹوں؟ علیزے کے سامنے میں اس پر مختلف سبزیاں پڑی تھی۔ نہیں رہنے دو، میں کر لوں گا۔ نہیں نا، میں کروں گی، علیزے نے ضدی انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام سے، نائف تیز ہے، ایان کا رخ چولہے کی طرف تھا، وہ بہت مہارت سے کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، علیزے اپنی انگلی پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ایان بھاگ کر علیزے تک آیا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا، میری بات تو سننی نہیں ہوتی، اپنی مرضی کرتی ہوں، پاگل بلی۔ علیزے کی بڑی بڑی سبز آنکھیں پانی سے بھری تھی، آنسو چھلکنے کے لیے بےتاب تھے۔ چپ کرو، ایک آنسو بھی باہر نہ آئے تمہارا۔ ایان نے علیزے کی انگلی کو دبا کر رکھا تھا تاکہ خون کا بہاؤ کم ہو۔ مجھے نہیں پتا چلا کیسے لگ گئی، اچانک خون نکلنا شروع ہو گیا، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ میں نے کہا بھی تھا نائف تیز ہے، ایان نے چولہا بند کیا۔ آؤ میرے ساتھ روم میں، پٹی کروں، بہت لاپرواہ ہو تم، ایان نے پریشانی سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، میں ناراض ہو جاؤں گی، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ اچھا میری جان، نہیں ڈانٹ رہا، اب آؤ میرے ساتھ، ایان نے پیار سے کہا۔ وہ لوگ روم میں آئے، علیزے بیڈ پر بیٹھی، ایان نے کرسی کھینچ کر علیزے کے سامنے رکھی۔ ایان نے سائڈ دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی، روئی نکال کر رکھی، پھر پٹی کی۔ علیزہ مسلسل ایک ہی نظروں کے زاویے سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایان کی نظر اس کے ہاتھ پر تھی، پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ ایان کی نظریں اب بھی اس کے ہاتھ پر تھی۔ اس نے علیزے کی طرف دیکھے بغیر بولا، کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ تم وہی انسان ہو جس نے میرا غرور توڑنے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، میرے اتنے سے زخم پر تڑپ کے ہو۔ تم وہی ہو جس نے نکاح کے بعد بولا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تماشا ختم ہوا۔ کیا تم وہی ہو جس نے پہلے دن میرے بازو مڑوڑتے ہوئے کہا تھا اپنی حد میں رہنا؟ علیزہ سنجیدہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں اب بھی میرے الفاظ یاد ہیں؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہ سب کبھی بھول ہی نہیں سکی، میری اتنی محبت کرنے کے بعد بھی نہیں بھولی، ایان نے دکھ سے کہا۔ عورت کے اندر ایک عادت ہے، وہ کچھ بھی نہیں بھولتی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے یاد رہتا ہے، جتنا مرضی بھولنے کی کوشش کر لے۔ میرے دوست علی نے جب بتایا کہ تمہیں میری جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھی ایکٹنگ کر رہی تھی، تو میں نے سوچا میں بھی تھوڑی سی ایکٹنگ کروں گا، اگر سٹارٹ میں ہی تم سے اچھے سے پیش آتا تو ان کو بھی شک ہو جاتا۔ میں نے ان کے بنائے جال میں ان کو ہی پھنسایا تھا، پتا ہے میں نے جان بوجھ کر کہا تھا میرے کمرے میں نہیں جانا، اور مجھے پتا تھا اگر تم جاسوس ہوئی تو تم ضرور میرے کمرے میں جاؤ گی۔ زرمینہ بی بی نے اس دن طبیعت خراب کا بہانہ کیا تھا اور پھر تمہیں میرے کمرے کی صفائی کرنے جانے دیا۔ علیزہ ایان کو گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پر تمہارے کمرے کے سارے دراز لاک تھے، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے آئی ایم سوری، ایان نے نرمی سے کہا۔ کس لیے؟ علیزہ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہر اس اذیت کے لیے جو میں نے آغاز میں تمہیں دی، ایان نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ایان نے اٹھ کر علیزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ علیزہ محبت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تم سچ میں چاہتے ہو کہ میں میچور ہو جاؤں؟ علیزہ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ میچورٹی اور لڑکیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، میچور عورتیں، سچ بتا رہا ہوں، مجھے بالکل نہیں پسند، جو ہر ایک سے سخت لہجے میں بات کرتی ہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں کرتی، ہمیشہ لاجیکل باتیں کرتی ہیں۔ مجھے تو میری امیچور بلی پسند ہے، مجھے شرارتیں کرنے والی علیزہ پسند ہے، مجھے میچور، روڈ، سمجھدار، چپ چپ رہنے والی علیزہ نہیں چاہیے۔ نہیں، میں آپ کوئی شرارت نہیں کروں گی، میرا اب ایک بیٹا ہے۔ ایک بچے کی ماں شرارتیں کرتی، مٹی سے کھیلتی اچھی لگتی ہے؟ علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اہان تھوڑا بڑا ہو جائے، مجھے پورا یقین ہے تم اس کے ساتھ مل کر مٹی کے برتن بنایا کرو گی، میں تمہاری آنکھوں میں اب پانی نہ دیکھوں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویا نہیں کرو۔ میری سبز آنکھوں والی بلی، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا سبز آنکھوں والا ہینسم بندر، علیزہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بلی بہت شرارتی ہے اور میرا بندر بہت آوارہ ہے، علیزہ نے بھی ہر بات کا پورا جواب دے رہی تھی۔ علی کا فون آیا تھا، پاکستان آ رہا ہے، میں نے حویلی انوائٹ کیا ہے، احان سے ملنا چاہتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کون اتنے بہادر محترم ہے جس نے ایان شامیر کو تھپڑ مارا تھا۔ ایان نے نارمل انداز میں بتا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزہ نے کہا۔ بہادر بلی بندوق سے ڈرتی ہے، ایان نے علیزہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو آپ تو نہیں ڈرتی؟ اب تو نہیں ڈرتی، میں نے تم سے چھین کر زمین پر پھینکی تھی، علیزہ نے یاد کرواتے ہوئے کہا۔ او ہاں، تو پھر محترمہ کل سے تمہاری کلاس سٹارٹ کریں؟ محترمہ بندوق چلانا سیکھو گی، ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔
ہاں ضرور جناب، ٹھیک ہے، تو تم اب ادھر ہی بیٹھو، میں کھانا بنا کر ادھر لے کر آتا ہوں، باہر نہیں آنا، ایان نے اسے حکم دیا۔ مجھے تمہیں بناتے ہوئے دیکھنا ہے نا، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ یار علیزے، ضد نہیں کیا کرو، اچھا نہ آنے دو، آ جاؤ، پتہ نہیں کیوں میں محترمہ کی ہر بات مان لیتا ہوں۔ ایان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ عشق ہے میری جان، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے میری جان بولا؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محترمہ نے مجھے میری جان کہا، کیا میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ایان نے خوشی سے کہا۔ میں تمہاری جان ہوں؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں دوبارہ پوچھا۔ ہاں ہو تم، کیا نہیں ہو سکتے؟ علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہوں، اس اظہار کا انعام آپ کو محترمہ میں بعد میں دوں گا، ایان نے محبت سے کہا۔ کیسا انعام؟ علیزے کو تجسس ہوا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا، ابھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزے کو پتا تھا اگر کوئی سرپرائز ہے تو وہ پوچھ پوچھ کر تھک جائے گی، مگر ایان اسے ابھی نہیں بتائے گا، اس لیے اس نے مزید بحث کرنے سے گریز کیا۔ ایان، تم کل پشتو میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ کیا بات کر رہے تھے؟ علیزے نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ بم بنانے کا طریقہ بتا رہا تھا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا واقعی؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں واقعی، ویسے بھی تم اکثر پنجابی لوگ پٹھانوں کو دہشت گرد ہی سمجھتے ہو۔ ایان کا انداز ابھی بھی سیریس تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ علیزے کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ سچی میں میری ایک دہشت گردوں کی ٹیم ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے پتا ہے تم مذاق کر رہے ہو، علیزے نے بے پرواہ سے انداز میں کہا۔ ارے میں تمہیں اپنی چیٹ دکھاتا ہوں، ایان پشتو میں اپنے کسی دوست سے بات کی تھی۔ ہم لوگ بم بناتے ہیں پھر ان کو فروخت کرتے ہیں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ ساری چیٹ پشتوں میں تھی، علیزے کو ہاک سمجھ نہیں آئی۔ مجھے بھی اپنی ٹیم میں شامل کرو اور بم بنانا سکھاؤ، علیزے نے حکمیہ انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں، تمہارا غصہ بالکل آگ جیسا ہے، اگر ہم بم بناتے ہوئے تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا تو تم خود کو ہی دھماکے میں اڑا لو گی، ایان نے علیزے کا مذاق بناتے ہوئے کہا۔ ایان، میں سیریس ہوں، مجھے پشتو سیکھنی ہے، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں سیکھ سکتی، ایان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سیکھنی ہے تاکہ میں تمہاری چیٹ پڑھ سکوں، علیزے نے حتمی انداز میں کہا۔ کیا تم میری چیٹ پڑھنے کے لیے پشتو سیکھنا چاہتی ہو؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، علیزے نے کہا۔ پاگل بلی، تم میرے میسج گوگل ٹرانسلیٹ سے پڑھ سکتی ہو، اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اپنا فون دو، علیزے نے جلدی سے کہا۔ نہیں دوں گا، دو جلدی، علیزے نے ایان سے فون چھین لیا اور اس کی کال والی چیٹ اوپن کی۔ اب وہ ایک ایک میسج کاپی کر کے گوگل ٹرانسلیٹ سے پڑھ رہی تھی۔ رابیل۔ اسلام ایان، کیسے ہو؟ ایان، میں ٹھیک ہوں۔ رابیل، تم سناؤ، گھر سب کیسے ہیں؟ بھابھی اور ہمارا چھوٹا شیر؟ ایان، سب ٹھیک ہے، تم سناؤ۔ رابیل، میری بیٹی شمائلہ کل بلی گھر لے آئی تھی اور تمہاری بھابھی کو بلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بلی پورے گھر میں مزے سے گھوم رہی تھی اور تمہاری بھابھی نے خود کو ایک کمرے میں قید کیا تھا اور میری بیٹی بلی کو گھر سے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی بیٹی کی سائڈ لوں یا اس کی ماں کی۔ ایان، یہ تو بہت نازک صورتحال بن گئی ہے، خیر میری بیوی کو تو بلیاں بہت پسند ہے۔ رابیل، میری بیوی کا ماننا ہے ان بلیوں میں جن آتے ہیں۔ ایان، میری بیوی کو تو میں جن لگتا ہوں، علیزے ہنستے ہوئے چیٹ پڑھ رہی تھی۔ علیزے نے ایان کو فون واپس کر دیا۔ مجھے کچھ کھانا ہے، کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ علیزے نے ایان سے پوچھا۔ ذات السلام مینکم، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ نہیں جی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا۔ زیادہ تر سمنا نہیں مینا کوم کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ علیزے بیبی، تم نے نئی پشتو ایجاد کی ہے، ایان نے دل میں کہا۔ علیزے نے بہت سیریس منہ بنایا تھا۔ ایان بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک سے سکھاؤ نا، میں نے پہلے والا ٹھیک بولا ہے نا، بتاؤ بھائی، علیزے نے پوچھا۔ ہاں ہاں بہت پیارا بولا ہے، ایان نے پیارا لفظ کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا پشتو میں دل کو کیا بولتے ہیں؟ زرگے۔ اچھے سے آج سے تم میری زرگے، میں تمہارا جانا، تم میری زرگے، ایان نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میری زندگی ہو کو پشتو میں کیا بولتے ہیں ایان؟ سو جی دس از دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ یو ول لائک اٹ، پلیز لائک شیئر سبسکرائب اینڈ کامنٹ، ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ حافظ۔